अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की कुरान की तलावत और फिर कप्तान की जेल में अदालत, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की शान में गुस्ताखी और अब एक जेआईटी कायम कर दी गई है। इस जेआईटी का बनाने का बुनियादी मकसद क्या था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब एक नया 9 मई तैयार कर लिया गया है? इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ क्या सरप्राइज देने जा रही है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई साजिश में कौन कौन शामिल है। और व्यूअर्स, अब गूगल भी बोल पड़ा। इमरान खान के हक में एक नया सर्वे आया और गूगल क्या कहता है इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और अब बात जलसों से कॉर्नर मीटिंग्स, कन्वेंशन और फिर कन्वेंशन से रैलियों पर जाकर रुक गई है। मरियम लाहौर के कूड़ा करकट की बात कर रही हैं और लोगों से क्या कह रही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब की सहाफियों से गुफ्तगू हुई है और 8 फरवरी को सरप्राइज देने की इमरान खान साहब ने जो है वो बात की है। और फिर साजिश में कौन कौन मुलविस है इमरान खान ये भी बताते हैं। 3 केसेस की समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई। पहली केस जिसकी समाअत हुई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात साहब हैं। साइफर केस उसकी वो समाअत कर रहे हैं। फिर इद्दत में निकाह के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह कर रहे थे, जिसमें फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और फिर तोशा खाना नैब केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं, जिनकी कल रात जो है वो अचानक तबीयत खराब हो गई। ये जो इद्दत वाला मामला है ना जी, इसके अंदर खान साहब ने एक जुमला कहा और वो तमाम दलीलों पर भारी था कि एक शख्स को 6 साल बाद एक गैर शरई निकाह का क्यों याद आया। ये वो सवाल है जो खान साहब ने अदालत के सामने रखा। आपको भी बता दें कि तीनों केसेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तीनों जज सारे काम छोड़कर इमरान खान को जेल में इन केसेस के मंतकी अंजाम के करीब लेकर जा रहे हैं। समाअत अभी भी जारी है और कल रात भी देर तक जारी रही, लेकिन इन केसेस समाअत में इमरान खान रोज की बुनियाद पर सहाफियों से मुलाकात में अपना पैगाम कौम के सामने रख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब जब जेल में पेश हुए तो उन्होंने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर लेदर जैकेट, और बहुत हशाश बशाश जिन्होंने इमरान खान को देखा तो बॉडी लैंग्वेज उनके हौसलों की तर्जुमानी कर रही है। जिन सहाफियों से खान साहब की गुफ्तगू हुई, खान साहब ने ना अब एक जो काम ये पाकिस्तान की आवाम और कुछ लोगों को आईना दिखाने के लिए ये जो किया है वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत और फिर कुरान पाक के हवाले। और वो लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर अपने मनसब के मुताबिक फैसले नहीं करते, अब उन्हें आईना इमरान खान दिखा रहे हैं। खान साहब क्या कहते हैं, जो कुरान का हवाला दिया वो ये कहते हैं कि लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो वरना अल्लाह की पकड़ होगी। और ये हर उस जज के ऊपर ये जुमला, ये कुरान मजीद का ये फरमान जो है वो लागू होता है, यानी उसकी पकड़ में आ जाता है। जब अल्लाह ताला आपको इख्तियार देता है ना, तो फिर वो आपसे सवाल भी करेगा, तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल होगा, तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। जज की रैयत क्या है कि वो इंसाफ करे, और उस रैयत के बारे में ये सवाल जो है वो किया जाएगा। खान साहब ने जेल में कुरान मजीद को पढ़कर अब इन लोगों को जो है सही रास्ते पर आने की वो बात कर रहे हैं। कोई सियासी बात नहीं है, कुरान मजीद के जरिए इन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है। अभी भी बाज आ जाओ, और वो दिन दूर नहीं है जब तुमसे सवाल होगा और तुम्हारे पास कोई दलील और कोई तुम्हारा गवाह और कोई एजेंसी, कोई तुम्हारा प्यार करने वाला और कोई वो खुफिया हाथ जो है तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब ये कुरान मजीद के हवाले इमरान खान जेल में पढ़ पढ़ के इन लोगों को जो है वो याद करा रहे हैं इनकी जिम्मेदारियां। फिर खान साहब ने ये भी कहा कि हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, हमें मुहिम तक चलाने नहीं दी जा रही और माजी में इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इतने ज्यादा खौफजदा हैं ये कि जेल में भी इमरान खान को किस तरह से उन पर पाबंदियां लगाई जाएं, इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर प्लानिंग हर वक्त जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स, एक इन हालात में जब इमरान खान अब लोगों को तबलीग कर रहे हैं, ये कोई अपना केस नहीं लड़ रहे। अगर कोई कहना कि खान साहब जेल के अंदर केस लड़ रहे, तो केस नहीं लड़ रहे, बल्कि वो तबलीग कर रहे हैं। जजों को भी तबलीग के जरिए राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और कौम के सामने तबलीग का ये सिलसिला इसलिए भी जारी है कि सही और गलत की पहचान हो सके।
اب جو سارے آزاد امیدواروں کی جو کہانی پاکستان کے اندر جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یار اس کے بعد بھی کیا ہوا، یہ کچھ ٹرینڈز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی گیلپ سروے کرے تو کنٹروورشل تو ہوگا ہی آبویسلی، اس کے اندر خاص پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پالیسی تھنک ٹینک کوئی سروے جاری کرتا ہے، اگر وہ خان صاحب کے حق میں آئے، ٹی وی چینلز اگر پرو عمران خان بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی تنقید ہے۔ اگر کہیں سے بھی کوئی سروے کوئی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کروایا جائے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس کو کیا کیا جائے گا؟ یہ جو مدر آف آل سرویز اب جی آ گیا ہے، اور گوگل نے یہ سروے جاری کیا ہے، کیونکہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کئی برسوں سے پڑھا بھی رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں جی کہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں نا فون کے ساتھ، تو آپ اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سرچ انجن یہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی بار سرچ کیا گیا۔ گوگل سرچ انجن یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں عمران خان کو کتنی بار سرچ کیا گیا، اور اس وقت ٹرینڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ گوگل نے جی ایک الیکشن کے نام سے، جنرل الیکشن پاکستان کے نام سے ایک صفحہ متعارف کروایا، اور سرچ ٹرینڈ صفحے میں سب سے اوپر 63% کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور باقی پارٹیاں کافی آپ کو نیچے نظر آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جو 21%، اس کے بعد پاکستان تحریک لبیک ہے جو کہ صرف 5%، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی 4% پر کھڑی ہے۔ یعنی جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور جو نوجوان ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ویورز اب ہوگا کیا گوگل پر پابندی لگا دی جائے گی؟ گوگل کا گلا گھونٹ دیا جائے گا؟ گوگل کو پاکستان کے اندر بند کر دیا جائے گا؟ یا پھر گوگل پر دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی جائے گی؟ اب اگر یہ گوگل کا دفتر یا سی او پاکستان کا ہوتا تو اب تک وہاں پر چھاپا پڑ چکا ہوتا اور کچھ نہ کچھ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے۔ سازش کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ الیکشن کمیشن، نیب، پولیس، ایف آئی اے سب ملے ہوئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے بھی ہمیں امید نہیں ہے، اور 2018 میں باجوہ شہباز شریف کا دوست تھا، بالکل مایوس نہیں ہوا۔ 8 فروری ان کو جھٹکا پڑنے والا ہے۔ باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے بچے بن کر اچھے غلام بنو، 2/3 اکثریت دے دوں گا، اور باجوہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بات مان لو 2022 میں الیکشن کرا کے 30 سیٹیں جو ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ اب خان صاحب نے قاضی صاحب کی عدالت کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب اس پر اعتبار نہیں رہا، یعنی اس عدالت کے اوپر، تو خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی کیمپین جو ہم چلا رہے ہیں۔ جب آپ فیصلہ سناتے ہیں نا کسی کے خلاف تو اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے، اور یہ ریئیکشن فطری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے وہ اس فیصلے کو غلط بھی نہ کہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی ہے جی کہ شیر افضل مروت بہادر آدمی ہے، فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے، کبھی کبھار ایسی باتیں کرتا ہے جو مشکل ہو جاتی ہے پارٹی کے لیے، لیکن جس طرح کے بیانات آج خان صاحب دے رہے ہیں نا، اس سے مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ بہت جلدی شاید خان صاحب کو صحافیوں سے ملنے کی جو اجازت ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اب ویورز ایک اور بھی خان صاحب نے یہ کام کیا اور پیغام دیا کہ بخلا کی ٹیم کو، کیونکہ ان کے بیان نا بہت سارے اختلافات بڑھ گئے تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے شعیب شاہین کے بارے میں کیا کہا وہ آپ کے سامنے ہے، ڈبل ایجنٹ کہا، ان کے اختلافات تھے۔ پھر جب وہ کراچی میں مہم چلا رہے تھے تو پوری کی پوری لیڈرشپ غائب ہو گئی، اس کی بھی انہوں نے شکایت کی۔ روف حسن صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ خان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا مجھے تو نہیں معلوم، یہ کہاں کس کو مل کر آتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہوئی اور کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ اب خان صاحب نے اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا اور تمام وکلا سے گفتگو کی ہے، تمام لوگوں سے ملے ہیں، اور ملنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور فوکس کریں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اوپر۔ اور پھر خان صاحب نے جہاں جہاں پر انہیں لگا کہ غلط طریقے سے ٹکٹ دی گئی، اس کے اوپر انہوں نے بیرسٹر گوہر سے وضاحت بھی مانگی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو اختر اقبال ڈار صاحب تھے اس کے اوپر سرزنش بھی ہوئی کہ یہ بندہ پریشر لینے والا نہیں ہے، اور اعتماد جو ہے اس وقت اس پر اعتماد جو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کیونکہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا، عمر ایوب صاحب نے اس کو انڈورس کیا تھا، تو اس کے اوپر خان صاحب کی بات کو جو ہے وہ باہر سے نہیں مانا گیا۔ اب خان صاحب یہ کہتے رہے کہ حامد رضا جو سنی جماعت سنی اتحاد کونسل ہے اس سے بات کی جائے، یہ بھی ان کو مشورہ دیا گیا، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اب آج عمران خان نے قانونی ٹیم کے اختلافات کو ختم کر کے
ان کی ایک تو صلاح کروا دی ہے، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ہمارے لکی مروت سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے نا کانٹروورشل ایک عدالت بن چکی ہے، اور اسے آپ مزید کانٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت وقت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کتنی بات کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو، آپ سر جھکا کر بات سنتے ہیں، آپ آرگو نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قاضی صاحب کافی پریشان ہیں، کیونکہ ہر طرف سے ہی ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ بلومبرگ سمیت مختلف بڑی نیوز ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک سب سے مقبول ترین جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ تو ہے لیکن اس کے سارے امیدوار آزاد تصور ہو رہے ہیں، اس لیے قاضی صاحب ہر آتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم یہی تاثر جو ہے وہ ان کی عدالت سے ملا ہے۔ اب کوئی اسے ان کی شان میں گستاخی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ گستاخی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی توشیخانہ نااہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس سے ان سے مکالمہ کیا۔ غور سے سنیے گا کہ یہ مکالمہ کیا تھا، اور ماضی کا ایک چیف جسٹس کا ایک جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے بھری عدالت میں دیا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ مکالمہ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، اگر چیف صاحب آپ پر الزامات لگے آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر واقعی الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہو جائیں اور آپ کی شان میں گستاخی ہوئی تو پھر آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ وفاقی حکومت کے ذریعے اگر چیف جسٹس کو اس طرح شیلٹر دیا جائے گا تو پھر سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ مقرنہ ایگزیکٹو عدالتوں اور عدلیہ کے معاملات میں اگر دخل اندازی نہیں کر سکتی تو پھر اپنے طور پر اس طرح سے جو کمیٹیز بھی نہیں بنا سکتی جب تک انہیں کسی نے کہا نہ گیا۔ اور یہ کمیٹی کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر یہ کہا کہ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں، جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے۔ کھوسہ صاحب وہاں خاموش رہے، لیکن باہر آ کر انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ میرے سردار ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے تو میں اس کے قاضی ہونے پر بھی اعتراض کر سکتا ہوں۔ خان صاحب کی درخواست اب کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ توشیخانہ کا فیصلہ ہر صورت ختم ہونا ہے اور عمران خان کی سزا بھی ختم ہونی ہے اور نااہلی بھی، لیکن آگے ہو کیا رہا ہے؟ ابھی تک سپریم کورٹ پاکستان میں نا عمران خان کی درخواست کو نہیں لگایا گیا۔ اس سے پہلے نا ماضی میں خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت ہو رہی تھی نا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں بینچ نہیں بناتا، میری مرضی۔ تو کوئی تو ہوگا کلیہ کوئی پوچھنے والا کہ کیوں بھائی ایک بینچ ایک کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی یہاں پر درخواستیں، چونکہ ان کی جو سپرٹ تھی کہنے کی کہ یہاں پر درخواستیں کئی سال نہیں لگتی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ تو پبلک انٹرسٹ کے اندر تھا، آپ نے ابھی تک خان صاحب کی درخواست کو کیوں نہیں لگایا، اور الیکشن سے پہلے کیوں نہیں لگایا، شیڈیول سے پہلے کیوں نہیں لگایا؟ اگر الیکشن اور شیڈیول سے پہلے لگا دیا جاتا تو شاید عمران خان کی سزا ختم ہوتی اور پھر وہ باہر آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کوئی اسے کہے کہ یہ سازش چیف جسٹس کے خلاف ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کے بیانات کو دیکھ لیں۔ ویورز، جب تک عمران خان کو کسی اور کیس میں نااہل نہیں کیا جائے گا انہیں کیس میں رعایت نہیں ملے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قاضی صاحب کو ویسے جمہوریت کافی پسند ہے، وہ الیکشن کمیشن کو خود دعوت دیتے ہیں، راتوں رات درخواست دائر ہو جاتی ہے، اس پر فیصلہ بھی صبح آپ قوم کے نام جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سب سے بڑی جماعت کا لیڈر جسے الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، اس کی درخواست سماعت کے لیے بھی نہیں لگائی گئی۔ اہم سوالات جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر ہم بڑھیں گے کہ یہ جو جے آئی ٹی حکومت وقت نے بنائی ہے اور ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ قاضی صاحب نے عمران خان کی پٹیشن پہلے کیوں نہ لگائی اور کیوں آپ کی طرف سے ڈیلے کیا گیا، اور جلد سماعت کی درخواست دائر کرنے کا کیا منطق ہے یہ بھی ضرور بتا دیں۔ عمران خان کا انتخابات میں حصہ لینے کا آخری چانس قاضی صاحب نے کیا ختم کر دیا، کیونکہ لگا دیتے سزا ختم ہو جاتی تو خان صاحب الیکشن میں جا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ اگر سپریم کورٹ نے پہلے ہی اپیل لگا دی
ہوتی تو شاید فیصلہ اپنے حق میں آنے کی صورت میں عمران خان کو انتخابات لڑنے کا موقع مل جاتا، اور قاضی صاحب کا انہیں نہ کرنا یقیناً اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا اب بھی عمران خان کے لیے آخری چانس بچا ہے؟ اگر اب بھی واضح طور پر توشہ خانہ نااہلی سزا کو معطل کرنے کی اپیل جلد لگ جاتی ہے تو ایک چھوٹا موٹا چانس ہے کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے، مگر اس کے امکانات جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ شاید کہیں موجود ہیں۔ یہ کوشش تھی، اگر پہلے ہو جاتا تو شاید خان صاحب الیکشن میں چلے جاتے۔ اب قاضی صاحب نے خان صاحب کی اپیل کیوں نہیں لگائی؟ پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے پر کیوں ارجنسی نہیں دکھائی؟ یہ بھی پاکستان کی عوام کا سوال ہے، اور یہ قانون کا سوال ہے۔ یہ کوئی کسی کے خلاف کوئی لابنگ نہیں ہو رہی، یا پھر کسی کے خلاف جو ہے کوئی محاذ نہیں بنایا جا رہا، یا کوئی کیمپین نہیں چل رہی۔ یہ ایک سوال ہے، سادہ سا سوال ہے کہ اس درخواست کو آپ کیوں نہیں لگاتے؟ اور پھر عمران خان کے لیے ان انتخابات لڑنے کی تقریباً کیا ونڈو بند ہو چکی، وقت گزر چکا، اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، بلکہ گوگل کے مطابق 62% ان پاکستانیوں کا ہے جو عمران خان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اسے انتخاب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا جاتا ہے نا، جہاں سے خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ فوری طور پر اس فیصلے کے خلاف اپیل سنے گی؟ آپ اتنی تنقید اپنے اوپر لوگوں کو کرنے کا موقع دیں جتنی آپ سہ سکیں۔ جب سب کام آپ کی مرضی سے ہوں گے تو پھر لوگ آپ کو ضرور یاد دلائیں گے کہ آپ کے ماضی کے بیانات کیا تھے، اور دوسری طرف آپ کا کردار کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جو آپ ہی کی عدالت میں رہے، آپ ان کے گھر بھی چل کر گئے، ٹویٹس ہوئی اور انہوں نے لکھا آپ کے بارے میں، اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ آج قاضی صاحب کے اس فیصلے نے ہمیں حیران کر دیا اور ہمیں غلط ثابت کر دیا۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ ریفرنس کے معاملے میں جب آپ پہ کیس چل رہا تھا، اگر آپ کو سزا ہو جاتی یا آپ کو ہٹا دیا جاتا آپ کی کرسی سے، تو شاید یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ آپ کچھ لوگوں کے کم از کم ہیرو تو بنے رہتے۔ لیکن اب یہ فیصلہ دے کر یہ موقع بھی آپ سے چھین لیا گیا، اور یہ موقع کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے خود جو ہے اپنے ہاتھ سے اس موقع کو گنوا دیا ہے۔ ویورز، میں آپ کو نا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی بتا دوں جس کے بارے میں پروگرام کے شروع میں اس کا ذکر بھی کر چکا، کہ ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور اس جے آئی ٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مہم کا معاملہ ہے جی، اور وزارت داخلہ نے 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی 15 روز میں وزارت داخلہ کو اپنی رپورٹ جمع کروائے گی۔ سوشل میڈیا پر عدالتی مخالف مہم چلانے والوں کا چلان ہوگا اور متعلقہ عدالتوں میں مقدمات چلیں گے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے جی کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ ہے FIA، اس کے کنوینئر ہیں، ریپریزنٹیٹیو IB ممبر، پھر ریپریزنٹیٹیو ISI ہیں، پھر DIG ICT پولیس ہے، representative of PTA ہے، اور any other co-opted member. The terms of the reference of the above mentioned JIT shall be to ascertain facts behind malicious social media campaign and attempting to malign the image of honorable judges of the Supreme Court of Pakistan, to identify and bring the culprits to book in accordance with the relevant laws, and cause presentation of challans in the concerned courts, to recommend measures for prevention against the occurrence of such incidents in future۔ اب پتہ نہیں جی کیا ہوگا، پاکستان کو ان تمام لوگوں نے مذاق بنا دیا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ بیانات رکھنا چاہتا ہوں اور ماضی کے کچھ حوالے۔ یہ پاکستان کی عوام کی اب ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ خود سے حالات کا جائزہ لے۔ آپ نے یہ جو کہا نا کہ آپ کو اگر اس عدالت پر یقین نہیں ہے تو پھر کیوں آ جاتے ہو بھائی یہاں پر؟ تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ یہ نہیں ہوگا بھائی، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ اداروں کے سامنے پیش ہونا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، قانون کے آگے سرنڈر کیا جاتا ہے قاضی صاحب، ججز کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جاتا، انصاف کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے۔ اور لوگ عدالتوں کے سامنے یا آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے چل کر نہیں جاتے، بلکہ وہ اس کرسی کے سامنے چل کر جاتے ہیں جس کا تقاضا ہے، جس کا ذکر عمران خان نے قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے کر کیا اور بتایا کہ اصل میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ اس تعلق سے، اس رشتے سے چل کر اس عدالت کے سامنے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ کس قسم کے فیصلے کریں گے۔ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہنڈریڈز آف، یہ کس نے لکھا؟ یہ پاکستان سے باہر جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ لکھ رہا ہے، اور اس نے یہ لکھا پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا، اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور ہماری یادداشتیں اتنی کمزور نہیں ہیں، پاکستان کی عوام کو وہ مناظر یاد ہیں،
اور مناظر کے اندر کیا ہوا جی، ٹیلی گراف نے لکھا کہ جو جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے، یعنی فضل الرحمان صاحب گروپ کے، انہوں نے سپریم کورٹ کی شرائع دستور کے دروازے جو ہیں انہیں عبور کیا، اور وہ پہنچے وہاں پر۔ کس حیثیت سے گئے؟ قوم کو یہ ضرور جواب اس کا دے دیں۔ پھر نواز شریف صاحب کو پیش ہونے کا جو حکم دیا گیا، اور جس طرح توہین عدالت کی اور ہنگامہ آرائی کی کارروائی ان کے خلاف ہوئی، اس کا کیا بنا؟ پھر یہ مریم نواز نے ایک سٹنگ جج کو یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا کیا کہا تھا؟ کہ کیا اس کی شکل ہے چیف جسٹس بنے؟ اس وقت تو کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، اور سوشل میڈیا پر آپ جے آئی ٹی بنانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مجھے پتہ کیا لگتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے جی، ایک پبلک گیدرنگ تھی، وہاں پہ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو وہاں پر کسی نے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسا فیصلہ آیا، اور آپ کی اپنی کیا رائے ہے، مرتضیٰ سولنگی کی کیا رائے ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ تو آڈینس میں سے ایک آواز ہے کہ وٹ اے جوک۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ جوک تو مجھے بھی آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو برا مان کر، اس بات کو برا مان کر، عوام کی بات کو برا مان کر، پاکستان کی عوام جس کی وجہ سے یہ جمہوریت ہے، عوام کی وجہ سے جمہوریت ہوتی ہے نا جی، کچھ افراد کی وجہ سے جمہوریت تو نہیں ہوتی، وہ تو نمائندے بن کر پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے یا بعد میں پھر اعلی کار بن جاتے ہیں۔ آپ ان کے اس گفتگو کو غصہ کر جائیں اور ایک کمیٹیاں بنانا شروع کر دیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ نفرت کی سیاست کو خدا کے لیے ختم کر دیں۔ جب خان صاحب کے دور میں لوگوں پر حملے ہوتے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے، اور آج یہ ڈوین جو ہے نا، یہ روکنے کا ایک موقع آپ کے ہاتھ میں آیا، لیکن آپ نے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ اور اتنی کسی کو چور کہنا اگر آپ کو برا لگتا ہے تو بھائی چور تو چور ہی رہے گا، کوئی کہے یا نہ کہے، اس کی ذات اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ بدل نہیں جائے گا۔ تو یہ خدا کے لیے کام مت کریں۔ آپ کو کمیٹیاں بنانی چاہیے تھی، کیونکہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز خود سے نہیں بولتے۔ جج اگر پوری سماج جو ہے اس کے دوران خاموشی سے دونوں پارٹیوں کو سنے اور اپنا فیصلہ سنا دینا، تو پھر اس کا فیصلہ بولے گا۔ لیکن یہاں پر تو ہم نے جج صاحبان کو بولتے ہوئے دیکھا، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کا ایک بہت بڑا ایک عملی طور پر ہم نے مظاہرہ جو ہے اس فیصلے کی شکل میں دیکھ لیا کہ ابھی کمیٹی 15 دن سے کیڑا چند چاڑے گی دیکھ لینے کہ کی ہوئے گا۔ شیخ رشید صاحب چلہ کاٹنے کے لیے چلے گئے، اور انہیں 9 مئی کے واقعات میں ان کی ضمانت جو ہے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ میں چلہ ہی کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے، یہ اوبویسلی انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اور خان صاحب پر تنقید نہیں کی، لیکن ویورز یہ جو عدلیہ کے خلاف جے آئی ٹی بنی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جاتی جاتی یہ حکومت کیا کرے گی، اگر یہ حکومت چلے گی اور الیکشن ہو گئے اور یہ چلی گئی، یہ آخری کوشش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالتوں پر تنقید اور سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کیا گیا، اس بنیاد کے اوپر ہم کوئی ایک نئی پابندی جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شاید ایک 9 مئی جو ہے اسے بنانے کی کوشش کی جائے گی عدالت کے لیے کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی کبھی فوج کے اوپر حملے کرتی ہے، تنصیبات پر حملے کرتی ہے، اور اب انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج پر بھی حملہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ویورز میں آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں کہ جو کچھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اوبویسلی یہ ہونا ہی تھا، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو ان کے حنیف عباسی صاحب ہے نا، 2018 جب وہ کیمپین شروع کرنے لگے تھے تو ان کو بھی کیمپین کے دوران ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو آج تاریخ دوبارہ دہرائی گئی، انہیں بھی ان کی کیمپین والے دن ہی جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور شاید یہ ان کو پیغام دینا مقصود تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے خلاف کیا کیا۔ مجھے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری یا حنیف عباسی کی گرفتاری، یہ مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالت میں کیس چلا جاتا ہے نا، وہ پروف نہیں ہوتا۔ حنیف عباسی صاحب ریلیز ہو گئے، اگر کچھ نہیں تھا کیس کے اندر تو پھر کیسے ریلیز ہو گئے، اور اگر کچھ تھا اور جان بوجھ کر انہوں نے ریلیز کیا گیا، تو دونوں صورتیں خطرناک ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب مریم نواز میدان میں آ گئی ہیں جی، اور مریم نواز جو ہیں وہ میدان میں آئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک انتخابی مہم اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے، اور نواز شریف صاحب منظر سے بالکل غائب ہیں۔ PP 159 سے انہوں نے خطاب کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنی زیادہ مہریں شیر کی نشان پر لگیں گی اتنی تیزی سے ترقی ہوگی اور اتنی تیزی سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔
پی پی 159 اور لاہور کے شہریوں سے وعدہ کرتی ہیں کہ اگر وہ انتخابات میں شیر کو فتح دلوائیں گے تو پارٹی ان کی خدمات میں دن رات ایک کر دے گی، اور پھر انہوں نے مزید کچھ باتیں بھی کی۔ مجھے ان کی اب سیاست سے بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں حیران یہ ہوا کہ آپ جلسے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جلسوں سے کارنر میٹنگز، کنونشنز، اور پھر شادی ہالوں میں کنونشنز ہوتے رہے، اور اب اچانک سے ریلیاں آخر کیوں؟ تو بیانیہ نہیں ہے جی، اور کیا وجہ بن سکتی ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔